अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई। वज़ीर-ए-आज़म जो निगरान हैं उनको और निगरान वज़ीर दाखिला और अटॉर्नी जनरल को सिंगल बेंच जो मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का था, उन्होंने तलब कर रखा था लापता अफराद के मसले के ऊपर। और उसके ऊपर ये अहम तरीन जो समाअत हुई, उसमें जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने शुरू में जो अदाद शुमार पेश किए। उन्होंने कहा कि 58 लगभग केसेस उनके पास आए थे, जिनमें से 28 उन्होंने कहा कि हमने जो लोग हैं वो ट्रेस कर लिए हैं, घर आ गए हैं। 28 में से 22 घर आ गए हैं, 28 अभी भी लापता हैं। और उन्होंने कहा कि जो 28 हैं उनकी शनाख्ती दस्तावेज़ात हमारे पास नहीं है कि हम उनको कैसे ट्रेस करें। और इस दौरान जो मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि ये इतना सादा मामला नहीं है, ये बुनियादी हकूक़ का मसला है। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है जिसका जो दिल करे जिसको मर्ज़ी उठा के ले जाए। और इस रिपोर्ट में वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि बलूचिस्तान के एक मखसूस इलाके से तलबा को अगवा किया गया है। और क्या ये तलबा पाकिस्तान के शहरी नहीं थे? सारा इल्ज़ाम रियासती एजेंसियों पर आ रहा है। या तो बताएं कि मुल्क दुश्मन कूतें इनको उठा कर लेगी, क्या पाकिस्तान किसी से हालत जंग में है? ऐसा तो नहीं है। बलूचिस्तान में हमारे ही शहरी हैं, उन्हें उठाया जा रहा है, उनके लाहिकीन वहाँ से चलकर इस्लामाबाद आ रहे हैं। और आप लोग एक 365 की FIR करके दीवार की तरफ मुंह कर लेते हैं। आपने आज तक मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की? आप जानते हैं कि कितने लोग लापता हैं? क्या किसी महज़ब माशरे में ऐसा होता है कि लोग लापता कर दिए जाएँ और वो जब वापस आएँ तो अदालत भी उनसे पूछे तो वो बताते नहीं हैं कि उनको किसने लापता किया था, क्योंकि जिससे वो गुज़रे होते हैं और उनका अहल खाना जिस अज़ियत से गुज़रा होता है वो कभी नहीं भूलते। और क्या अब हमें ये जानने के लिए कि लापता अफराद का मसला कितना संगीन है, क्या हम सबको ख़ुद भी लापता होना पड़ेगा? ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स थे। इस पर जो वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी हैं, उनका ये कहना था कि ये जो लापता अफराद का मसला है, इस पर हमें मुकम्मल डेटा नहीं दिया जाता। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उनको टोकते हुए कहा कि ये बात मत कीजिए कि आपको डेटा नहीं दिया जाता, रियासत खुद कहाँ पर है, आप खुद को वो डेटा क्यों नहीं जमा करते? इस पर सरफराज बुगटी जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने निगरान वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने जवाब दिया कि बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंसी चल रही है और इस वजह से वहाँ पर BLF और BLA जैसी तंजीमें एक्टिव हैं। वहाँ पर एक जेनोसाइड का भी मसला है, 5000 के करीब लोग मारे गए हैं, जिसमें पंजाबी सेटलर्स भी हैं, जिसमें स्कूलों के साथी और जिसे कहते हैं डॉक्टर्स और मज़दूर सब शामिल हैं। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ एक भी शख्स लापता हो तो रियासत उसकी ज़िम्मेदार होगी। इस पर उन्होंने ये भी कहा कि असल में कई ऐसे भी होते हैं जो अदालतों से मफरूर हैं, उनका नाम भी लापता अफराद की फहरिस्त में डाल दिया जाता है। किसी ने खुद पसंद की शादी की हुई है, उसका मसला भी लापता अफराद में डाल दिया जाता है। और सरफराज बुगटी का ये भी कहना था कि पिछले कई सालों में 78% लापता अफराद के मसला हल कर दिया गया, 22% अभी भी बाकी हैं। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उनसे पूछा कि क्या आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई लापता नहीं है? इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि कोई लापता नहीं है। तो इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, तो इसका मतलब है आप मान रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग लापता हैं? और फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि एक मखसूस इदारे पर इल्ज़ाम आ रहा है कि मुतलका, और क्या वो इदारा मुतलका वजारतों के मातहत नहीं आता? क्या वो मुतलका वजारतें उस रियासती इदारे को जवाबदेह नहीं बना सकती? क्या उस रियासती इदारे को बहुत इम्प्यूनिटी यानी कि बहुत ही वो इस्तिस्ना हासिल है कि वो जो मर्ज़ी करता फिरे और उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी? हम UN के कन्वेंशन का भी हिस्सा हैं। इस पर सरफराज बुगटी ने कहा कि UN के कन्वेंशन का हिस्सा है, लेकिन उसके तहत एक मेयार मुकर्रर है लापता अफराद का, और उसके लिए हमें वो उस मेयार के मुताबिक फहरिस्त नहीं फराहम की जाती। और उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान में जो फोर्सेस हैं वो एक दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग में मसरूफ़ हैं, जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं और उनका नाम भी लापता अफराद की फहरिस्त में डाल दिया जाता है। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ऐसा नहीं है, जो लोग मारे जाते हैं उनका नाम प्रेस रिलीज़ में आ जाता है। लेकिन आप इनके अहले खाना से जाके मिलें जो इस्लामाबाद में आए हुए हैं, उनसे सुने, आपको उनको सुनने में क्या मुश्किल है? ये माएँ और बच्चियाँ क्या गलत कह रही हैं? अगर कानून का चक्कर चलेगा तो वो लोग भी काबिल एहतसाब होंगे, प्रोसिक्यूट होंगे जो लोगों को जबरी गुमशुदा कर रहे हैं। ये मसला पार्लिमान में हल होना चाहिए था, लेकिन आप लोग नाकाम हो गए। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी है,
لیکن لوگ بھی لاپتہ ہو رہے ہیں۔ پاک فوج کی شہادتوں سے یہ نظام تو قائم ہے لیکن بنیادی حقوق بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک ایک لاپتہ شخص سے جا کے ملیں، ان کے اہل خانہ کو سنیں اور پھر بتائیں ان کو کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ اور آپ کو جس پر جو وزیر داخلہ تھے سرفراز بگٹی، انہوں نے عدالت سے کہا کہ وہ ان لاپتہ افراد کے اہل خانہ سے اگلے 2 دن میں ملاقات کریں گے اور ان سے سنیں گے اور کیس ٹو کیس سن کے متعلقہ وزارتوں سے رابطہ کریں گے۔ اس دوران جو لاپتہ افراد کے مسئلے کی پچھلے کئی سالوں سے کنسسٹنٹ وکیل ہیں ایمان مزاری صاحبہ، انہوں نے انٹروین کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو دستاویزات ہمیں دے رہے ہیں اور فہرست دے رہے ہیں کہ یہ لاپتہ افراد برآمد ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کہاں سے برآمد ہوئے اور اس وقت کہاں پر موجود ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی سی ٹی ڈی نے ایک جعلی مقابلے میں بالاچ مری کو جس انداز میں تربت میں قتل کیا ہے، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جبکہ لاپتہ افراد کے اہل خانہ 3 دن سے اسلام آباد میں موجود ہیں اور ان کو کوئی نہیں سن رہا، تو عدالت ہی سن رہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ کسی ایک جج نے ان کو کہا کہ آپ کسی ایک کو بلا لیں روسٹرم پر، تو پھر جو ایک بچی ہیں سائرہ بلوچ، جن کے بھائی آصف بلوچ اور کزن رشید بلوچ لاپتہ ہیں، وہ روسٹرم پر آئیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی یہاں پر لاپتہ افراد کمرہ عدالت میں موجود تھے، لائک رشید بلوچ کی یہ چھوٹی بہن ہے مہذیب بلوچ، ان کی والدہ راشد حسین بلوچ کی یہ بہن ہے مہذیب، اور ان کی والدہ موجود تھیں، جہانزیب بلوچ کی والدہ موجود تھیں، اور اس طرح کئی بلوچ لاپتہ افراد کے۔ لیکن سائرہ بلوچ کو موقع ملا روسٹرم پر بات کرنے کا، تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی اور کزن کو پکنک مناتے ہوئے سی ٹی ڈی نے گرفتار کیا، ان کی گرفتاری ظاہر بھی کی، اس کے بعد پھر 6 سال سے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا، اور پھر ان کی تشدد زدہ تصاویر بھی لیک کی گئیں، اور 3 سال میں جو دیگر ان کے ساتھ لاپتہ ان کے دوست تھے وہ تو واپس آ گئے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس کی حراست میں ہیں، لیکن اب ہمیں کچھ نہیں بتایا جا رہا، ہم احتجاج کرتے ہیں، روتے ہیں آ کے، لیکن ہمیں کوئی نہیں سنتا، ہم ہر ادارے کے پاس جاتے ہیں لیکن ہمیں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ میری جو کزن کی والدہ تھیں، وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اپنی آخری سانسیں لیتی ہوئی کلمے کی جگہ اپنے بیٹے کا نام پکارتے ہوئے دنیا سے چلی گئیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کا جو بھائی ہے وہ ابھی بھی ان کا واحد گھر کا روزگار والا وہی بھائی تھا، اور اب ان کا گھر کا خرچ چلانے والا کوئی نہیں، اور ان کے بہت مشکل حالات ہیں۔ اس پر انہوں نے جج صاحب نے پھر کہا کہ جو محسن اختر کیانی ہیں، انہوں نے بڑے برہم ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اس بچی کی بات کون سنے گا، ان بچیوں کو کون جواب دے گا، یہ جگہ جگہ پر جا کر بات کر رہی ہیں، اور جو لاپتہ کر رہے ہیں وہ لوگوں کو کیا استثناء حاصل ہو گیا ہے۔ اور اس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لاپتہ شخص واپس آئے تو ایس ایچ او اس سے جا کے ملے گا، اور اس کی گمشدگی کی جو ایف آئی آر درج ہوگی اس میں یا تو وزیر اعظم کو وہ نامزد کرے گا، یا وہ وزیر داخلہ کو نامزد کرے گا، یا اس متعلقہ افسر کو لاپتہ کرے گا جس نے جبری گمشدہ کیا ہے۔ اور جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ بھی بہت اہم ریمارکس دیے، انہوں نے کہا کہ میں اب آپ کو وزیر داخلہ بتا رہا ہوں کہ اب میں اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے خلاف ایف آئی آر کا حکم دوں گا، اور آپ لوگوں کو گھر جانا ہوگا، آپ لوگوں کے پاس کچھ دن ہیں، آپ تھوڑی مدت کے لیے آئے ہیں، آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے، ان لوگوں کا مسئلہ حل کریں۔ اس پر جو سرفراز بگٹی تھے جو وزیر داخلہ ہیں نگران، انہوں نے کہا کہ میں سر 2 دنوں میں ان لوگوں کو کھانے پہ بلا کر ان سے ملوں گا، لیکن ان کا مسئلہ بھی حل کروں گا۔ اس پر جج صاحب نے کہا کہ جو عسکریت پسندی میں ملوث ہیں آپ بے شک ان کے خلاف کارروائی کریں، ہم آپ کو نہیں روک رہے، لیکن جو لاپتہ ہیں ان کو واپس لائیں۔ اور اس پر انہوں نے یہ بھی کہا، جج محسن اختر کیانی صاحب نے ہدایت دی جو وزیر داخلہ سرفراز بگٹی ان کو، کہ آپ نے 2 دن میں جو فیملیاں اسلام آباد میں موجود ہیں ان سے ملاقات کرنی ہے، اور اگلے 1 ہفتے میں بلوچستان جا کر جتنے بھی لاپتہ افراد بلوچستان کے ہیں ان کے والدین سے وہاں پر ملاقات کرنی ہے، تفصیلات لینی ہے، اور پھر متعلقہ وزارتوں سے جواب لے کر عدالت کو کم از کم یہ بتانا ہے اگلی تاریخ پر جو کہ 10 جنوری کی مقرر کی گئی کہ یہ لاپتہ افراد کتنے گھر آ گئے ہیں، اور جو اگر گھر نہیں آئے تو وہ کس جیل میں موجود ہیں، کس مقدمے میں مطلوب تھے، اور اس مقدمے میں ان کا ٹرائل کس عدالت میں چل رہا ہے۔ تو یہ آج ایک کارروائی ہی ہوئی۔ اس کے بعد ہماری جو نگران وزیر داخلہ ہیں سرفراز بگٹی، ان سے ہماری کافی تفصیلی بات بھی ہوئی، وہ بات آپ ذرا سن سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔
لاپتہ افراد کے مسئلے پر بلاچ بلوچ کے مرڈر کے اوپر ان کا کیا کہنا تھا. بھٹو صاحب اب بتائیے گا بلاچ بلوچ کے جو مرڈر ہوا ہے سی ٹی ڈی پہ جو الزام ہے کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ دیکھیں مرڈر کا لفظ تو بڑا وہ ہے کہ آپ نے تو اسٹیبلش ہی کر دیا کہ مرڈر ہوا ہے. ان کی فیملی الزام لگا رہی ہے, میں نے الزام کور کیا اس کی. دیکھیں فیملیز تو الزام لگاتی ہیں, اس کے لیے چیف منسٹر نے وہاں پر ایک کمیشن انکوائری بنا دی ہے. جب تک انکوائری کی رپورٹ نہیں آئے گی تو یہ اسٹیبلش کر لینا کہ کسی کا مرڈر ہوا ہے یا سی ٹی ڈی نے کیا ہے یا کیسے ہوا ہے. مرڈر تو ہوا ہے لیکن وہ سی ٹی ڈی نے کیا ہے یا نہیں کیا وہ بھی اسٹیبلش ہونا ہے, اور کیا سرکمسٹانسز تھے. جب تک کوئی چیز اسٹیبلش نہ ہو جائے تب تک اس پر اس طرح کا کمنٹ کرنا مناسب نہیں. اسٹیبلش ہوگا تو کیا کارروائی کریں گے؟ دیکھیے وہ قانون کے مطابق کارروائی موجود ہے, اور قانون ہمارا ہر چیز ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز اسٹیبلش ہوتی ہے, اور ازمپشن پہ تو بات کرنا ایک باری باری آئی ایم ہیئر. اگر کسی کا راستہ ہم نے روکا ہو تو ہم نیچے چلے جائیں. جو لوگ واپس آئے ہیں پلیز آپ چھوڑ دیں. بات کہاں پر تھے, کس جگہ, کس کی کسٹڈی میں تھے, اور یہ کس طرح سے واپس آئے ہیں؟ دیکھیے یہ مسنگ پرسن کیونکہ اب تو معاملہ کورٹ میں ہے, اور کورٹ کے معاملات کو اخبارات میں یا ٹی وی کا زینت نہیں بننا چاہیے. ہم اس پر ڈیٹیل اپنی وہ کریں گے اس کمیشن پہ, اور اس کے بعد آ کے کورٹ میں جواب دیں گے. جب یہ پبلک کرنا ہوگا تو پبلک کریں گے کہ کہاں سے ہے. کیا آپ بلوچستان کے وزیر داخلہ کے طور پر آپ نے کہا تھا کہ یہ لوگ خود غائب ہوئے ہیں, اور آج آپ نے میں نے آج کورٹ میں بھی کہا کہ سیلف ڈسپیرنس, انفورس ڈسپیرنس, مسنگ, یہ تینوں کے درمیان بڑی ایک تھن سی لائن ہے. اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں, ساروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو سیلف ڈسپیرنسز کے ہیں. تو یہ انفورس ڈسپیرنس جو ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کے ایک چارٹر ہے, اس کے تحت اس کی ڈکلیریشن ہونی ہے, اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں اس کی. جب تک وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی ہیں اس کو آپ فورس ڈسپیرنس نہیں کہہ سکتے. لیکن جو لوگ لاپتہ سے واپس آئے ہیں یقیناً آپ لوگوں کی انٹرونشن سے ہی واپس آئے ہیں, تو وہ تو یقیناً جبری لاپتہ تھے. تو کن کے پاس تھے, کن اداروں کے پاس تھے, تو وہ اور کیوں لاپتہ تھے؟ اگر انہوں نے کوئی کیسز نہیں کیے ہوئے تھے, کوئی کسی مقدمات میں مطلوب نہیں تھے, تو یقیناً گھر بھیجے گئے ہیں. تو ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہوگی جنہوں نے لاپتہ رکھا ہوا تھا؟ طور صاحب میرے پاس لسٹ موجود ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا ہے, اور وہ خود کراچی چلا گیا ہے, اور پیچھے اس نے پرووائڈ کر دیا کہ میں مسنگ ہوں. اس کے والد صاحب نے آ کے دے دیے. پھر مسنگ کمیشن جو ایک بنا ہے, اس کمیشن میں وہ کیس کئی دن تک, کئی ہفتوں تک, کئی مہینوں تک چلتا رہا. آئی ہیو سو مینی ایگزامپلس. تو میں اس ایشو کو ہمیشہ سے ایک ڈائسی ایشو اس لیے کہتا ہوں کہ اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے, اور ان سے پوچھا جائے کہ جو آئے ہیں وہی آپ نے بہتر. مانا اندر کے کچھ لوگ واقعہ ہی جبری گمشدہ بھی کیے گئے ہیں, جو کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے کیا آپ دیکھیں میں نے یہ کہا ہے, اندر بھی یہ کہا ہے, اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا, اس کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا, جس کا ہمیں جج صاحب نے حکم دیے. ہم کیس ٹو کیس اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے کہ آیا یہ انفورس ڈسپیرنس ہے, سیلف ڈسپیرنس ہے, مسنگ ہے. تو میں نے آپ سے کہا نا کہ اب یہ معاملہ کیونکہ کورٹ میں ہے تو ہم کہاں سے برآمد ہوئے ہیں یہ سارے لوگ؟ داخلہ ہیں, آپ بتا نہیں سکتے کہاں سے اتنے بڑی تعداد میں لوگ اچانک آ گئے ہیں؟ میں صبح جب وہاں سے آ رہا تھا تو آئی واز ایکسپیکٹنگ یو رائٹ ہیئر. آپ تھوڑا سا لیٹ آئے. بتا نہیں سکتے لوگ کہاں سے برآمد ہوئے ہیں سر؟ یہ انہی سے پوچھیں. کن سے؟ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں, جو برآمد ایجنسیوں کی بات کر رہے ہیں. نہیں, کن سے پوچھیں؟ متی صاحب آپ کے پاس آج کل ٹی وی شو ہے, میں اویلیبل ہوں. سر وہ لے لیں واپس, مجھے سوال کا جواب دے دیں. جی میں دے رہا ہوں, اگر اجازت دیں تو. آپ خود سے کمنٹ نہ کریں, مجھے میرا جواب. کہاں سے آئے لوگ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 29 بندوں سے پوچھیں, وہ خود یہ آپ وزیر داخلہ ہیں, آپ ان سے لاپتہ افراد ہیں جو جہانگیر ترین کی پارٹی جوائن کرنے کا اعلان کر دیں تو برآمد ہو جائیں گے کیا اگر یہ پریس کانفرنس کر لیں؟ چھوڑ دیں بھائی, کیوں آپ کیوں روک رہے ہیں؟ طور صاحب گر جائیں گے. طور صاحب مجھے ہاتھ دے دیں, میں بھی دوں گا آپ. تو اب بتائیے, یہ اگر جہانگیر ترین کی پارٹی جوائن کرنے کا اعلان کریں تو گھر آ جائیں گے کیا؟ یار وہ روک رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار پھر آپ دھوکے دے رہے ہو یار. آپ بات کریں جتنے میں نے گھنٹہ کھڑا ہونا, میں گھنٹہ کھڑا ہوں, لیکن اس طرح کے سوالوں کے جوابات میرے پاس نہیں. یہ بتائیں داخلے کہا جاتا ہے سر, یہ سوال اٹھتا ہے آپ لوگ کو چھوڑ دیں. سر, یہ بتائیں کہ سوال اٹھتا کیا ہے ہو گیا, مجھے باہر تھوڑی رہے. نگران سر سوال اٹھتا ہے نگران وزیر اعظم بلوچستان سے, چیف جسٹس بلوچستان کے, چیئرمین سینٹ بلوچستان سے, وزیر داخلہ بلوچستان سے, پھر بھی لاپتہ افراد کے معاملات حل نہیں ہوتے, بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہوتے, لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ دیکھیے جو معاملات ہے, اگر آپ صرف ڈسپیرنس کی بات کر رہے ہیں
تو اس پر بھی جو ہماری ایفرٹ ہوگی گورنمنٹ کی ہم ضرور کریں گے. اب اگر ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو یہ جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے یہ صرف بلوچستان کا ایشو نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے. اور بلوچستان میں یہ ضرور ہے کہ یہ جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے یہ کمپلیمنٹ کرتا ہے ان انسرجنٹس کو جو خود یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بنیاد پہ نہیں لڑ رہے ہیں کہ ہماری سڑک نہیں بنی. اگر آپ نے ادھر آ جانا ہے تو آپ ادھر آ جائیں, سوال کرنا ہے تو پھر میرا اس کا جواب سن. صاحب یہ بتائیں کتنے افغان جو ابھی تک ون بائی جواب دینے مجھے اگر دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس بہت ٹائم ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم جیسا میرے پاس تو ہے, آپ نے جتنے سوال کرے میں سب کا جواب دوں گا. ضرور آپس میں مچھلی منڈی بنانی ہے اس کو, مطلب کہ ایک جرنلسٹ بنے, آپ معزز لوگ ہیں تو معزز طریقے سے جی میں جواب دے رہا ہوں. جو ڈیولپمنٹ کا اگر آپ نے ایشو کی بات کی تو ان پہلے ڈیولپمنٹ صرف بلوچستان کا ایشو نہیں ہے, پورے پاکستان کا ایشو ہے. اس پہ جو ہم لمیٹڈ سے ٹائم میں لمیٹڈ سے مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں, جو ہمارے بس میں ہوا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کریں گے. جی جو آپ لاپتہ افراد کے اہل خانہ سے ملاقات کریں گے تو کیا آپ کا کوئی ٹارگٹ رکھیں گے کہ کتنے دنوں میں یہ جو لاپتہ افراد ہیں, اگر کسی کے خلاف کوئی مقدمات بھی ہیں تو آپ منظر عام پر لائیں گے کہ یہ مسئلہ حل ہو؟ مجھے آنریبل کورٹ نے حکم دیا ہے, میں انشاءاللہ کل یا پرسوں ان کو کھانے پہ بلاؤں گا, میں ان کی بات سنوں گا, کیس ٹو کیس پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. آپ زندگی میں کبھی کسی بازی آپ لاپتہ شخص سے ملے, زندگی میں کبھی ملے؟ آپ ملنے جائیں گے سرفراز بگٹی, اگر بلائیں گے اپنے پیاروں کے کوائف لے کے؟ ہمارے کیمپ میں آنا چاہیے, ہم ملنے نہیں جا سکتے. وہ ہمارا کیمپ وہاں پہ لگائے بحیثیت ایک بلوچ, اسے آنا چاہیے وہاں پہ ہم سے ملاقات کرنا چاہیے, کیونکہ وہ خود بلوچ ہے. اور ہم نہیں سمجھتے کہ سرفراز بلوچ ہے, کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ چھوٹا ہے. اور آیا سرفراز کو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے خود لاپتہ ہونا پڑے گا, پھر اسے سمجھ آئے گا کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے. آپ اس ماں سے پوچھیں, گزشتہ 8 سالوں سے انتظار کری, اس سے پوچھیں یہ مسئلہ کتنا چھوٹا ہے, اس سے پوچھیں یہ گزشتہ 11 سالوں سے انتظار کری. میری کزن کی والدہ سے پوچھے جو آخری ابھی ہارٹ اٹیک ہوئی ہے, ہارٹ اٹیک ان کو ہوئی ہے, بیٹے کا انتظار کر رہی تھی گزشتہ 6 سالوں سے, اور آخری وقت تک کلمے کی جگہ وہ بیٹے کا نام لیتی رہی. ان ماؤں کی آہیں اس ریاست کو نہیں چھوڑیں, ان اداروں کو جو گھمنڈ میں ہیں. تو سوری ایک چھوٹی سی کریکشن, میں بالاچ مری کہہ گیا, وہ بالاچ بلوچ تھے تربت میں جن کا سی ٹی ڈی نے قتل کیا ہے. حالانکہ وہ گرفتار ہوئے تھے, ان کی گرفتاری ظاہر کی گئی تھی اور اس کے بعد ان کو ایک جعلی مقابلے میں قتل کر دیا گیا. تو اس پر بھی ہم نے وزیر داخلہ سے بات کی, وہ آپ نے سنی. لیکن اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اس وقت راشد حسین بلوچ جو یو اے ای سے پاکستانی اتھارٹیز نے وہاں سے گرفتار کر کے پاکستان لائے اور اس کے بعد ان کو لاپتہ کر دیا. ان کی بہن چھوٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مہذیب بلوچ. مہذیب بیٹا, آپ کے بھائی 2018 میں وہاں سے گرفتار ہوئے, پاکستان لائے گئے. آپ کا آخری رابطہ کب ہوا تھا آپ کی فیملی کا ان سے؟ جس دن راشد حسین کو لاپتہ کیا تھا, یعنی ہمارے گاڑی سے اتار کے انہیں لے کر گئے تھے, اور 3 دن بعد ہمارے گھر میں پھر سے چھاپا مارا ان کی پاسپورٹ تلاش کرنے کے لیے. تو اس وقت بھی ہمارا رابطہ ان سے نہیں ہوا, ان سے بات بھی نہیں ہوئی, کیونکہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی تھے اور اس کو مین گیٹ کے باہر کھڑا کیا تھا. باقی جو یعنی کہ آپ نے دیکھا گھر لائے ان کو, راشد حسین بلوچ کو ہتھکڑیوں میں؟ جی انہیں لائے تھے, ہم نے انہیں دور سے دیکھا, لیکن اندر جو ہے متحدہ عرب امارات کی جو پولیس تھے وہ آئے, اور ایجنسیز بھی تھے, ان سول کپڑوں میں لوگ بھی تھے, انہوں نے تلاشی کی 3 گھنٹے. یہ یو اے ای میں ہوا؟ جی یہ واقعہ یو اے ای میں ہوا. پھر 6 مہینے ٹارچر سیلز میں رکھنے کے بعد ان لیگلی پاکستان منتقل کیا. وہ راشد حسین بلوچ جو تھے یو اے ای میں کیا کرتے تھے؟ کوئی جاب کر رہے تھے, بزنس کر رہے تھے, کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے راشد حسین بلوچستان میں FSC کی اسٹوڈنٹ تھے, تو انہی حالاتوں کی وجہ سے ہمیں خوف ہوا. ہم نے انہیں جو ہے متحدہ عرب امارات ہم نے انہیں بھیجا سیو ہونے کے لیے. وہ وہاں پہ تعمیل کمپنی میں کام کرتے تھے, مزدور تھے, اور اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جتنے اس پہ الزامات لگے, جتنے کیسز لگے دہشت گردی کے, یہ سب جھوٹ ہے. یہ سب جھوٹ ہے. وہ تو چلیں, وہ اگر کوئی کیسز اگر الزامات لگا رہے تھے تو کسی کیس میں پروسیکیوٹ کر لیتے. اب 5 سال ہو گئے ہیں ان کو لاپتہ رکھے ہوئے, 2018 سے گرفتار ہوا ہوا ہے, تو یقیناً کوئی آپ کے پاس نہیں چارجز, تو آپ ابھی تک کسی عدالت میں نہیں پروڈیوس کر سکے. لیکن اب بتائیے کہ آپ لوگ گھر میں کن حالات سے گزر رہے ہیں راشد کے بعد, کس طرح سے ان کو آپ
تلاش کرتے ہیں. کیا آپ کی والدہ سوچتی ہیں, آپ کیا سوچتی ہیں کہ یہ کیسا ماحول ہے؟ بھائی ہے, پریشان ہوتی ہیں جب بھی کسی لاپتہ کوئی فہرست میں سے کسی کا پتہ چلتا ہے کہ جعلی پولیس مقابلے میں اس کو مار دیا گیا ہے یا کچھ؟ دیکھیے آپ نے ایک بات کی کہ کیس والے کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے. یہ پاکستان کا ایک قانون ہے کہ کیس والے کو 9 مہینے کے اندر ہائی کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے, لیکن شاید یہ انلیگلی انہیں 6 سال ہو چکے ہیں, انہوں نے نہ ہی انہیں پیش کیا ہے, اپنے غیر قانونی طریقے نبھاتے آئے ہیں, پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے گھر کے شاید حالات بیان بھی نہیں کر سکتی ہوں کہ کس مشکل سے ہم گزر رہے ہیں. اب میں ایک میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے پتہ ہے میرا پڑھائی کتنا ڈسٹرب ہو چکا ہے, میرے گھر والے کتنے ڈسٹرب ہو چکے ہیں, نہ ہم سکون سے بیٹھ سکتے, نہ کہیں جا سکتے, ہم شاید اپنے کمروں میں بھی نہیں سو سکتے, مین گیٹ کے پاس سوتے ہیں کہ تاکہ رات کو راشد نہ آئے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ وہ آیا ہے. ہم اتنے یعنی انتظار میں, اتنے اذیت میں ہیں. اور جب آپ فیک انکاؤنٹرز کرتے ہیں, کسی کا مسخ شدہ لاش پھینکتے, تو اللہ گواہ ہے ہم پورے رات بیٹھ کے یہی جاگتے, وہ پکچر زوم کر کے دیکھتے ہیں کہیں یہ میرا لگتے جگر تو نہیں. اور آپ کوئی کس سے اپیل کرنا چاہیں, کس سے اپنا بھائی مانگنا چاہیں گی؟ آپ کس کو سمجھتی ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں آپ کا بھائی وہ دیں, واپس کریں؟ میں نے ریاست سے بہت اپیل کیا, میں نے انٹرنیشنل ملکوں سے اپیل کیا, میں نے دبئی سے بھی اپیل کیا. دبئی شاید اپنے اس کارنامے میں بہت شرمندہ ہے کہ میرے نوٹس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. میں جتنی دفعہ اس کو لیٹرز بھیجتی ہوں وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتے, وہ واپس ریجیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں. اور میں اپیل کرتی ہوں, اپنے بلوچ قوم سے اپیل کرتی ہوں, سرفراز بگٹی جنہوں نے ابھی کورٹ میں کہا کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے, میں ملوں گا ان سے. شاید ہمیں نہیں لگتا کہ آپ ہم سے ملے, کیونکہ آپ نے اس بات کو جو ہے پروپیگنڈا سمجھا ہے, آپ اس بات کو سیریس نہیں لیا. آپ نے اتنا بڑا رسک اٹھایا, اپنی کمیٹی بنایا, تو آپ کو اس کے اوپر ایکشن لینا آپ کا فرض ہے, اور ان ماؤں کی آواز بننا آپ کا فرض ہے, کیونکہ ان ماؤں کی دلوں سے آپ کے لیے بددعا بھی نکل سکتی ہے. بہت شکریہ مہادیب. یہ راشد حسین کی چھوٹی بہن ہے, 6 سال سے بھائی لاپتہ ہے, میٹرک میں ہے, یعنی کہ کلاس 4 سے یہ اپنے بھائی کے لیے در در بھٹک رہی ہیں کہ میرا بھائی واپس کر دو. ایک ریاست ایک بچی کو اس کا بھائی بھی دینے سے اگر یہ بھی اختیار نہ رکھتی ہو, اس قابل بھی نہ ہو, تو پھر وہ کون سی ریاست ہے جس کے بارے میں کہتے تھے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.